मोहतरमा निगरानी जलसा सबिया सुल्ताना साहिबा और हमारी मेहमान बहनें, मोहतरमा नजमा साहिबा, मोहतरमा नाहिद साहिबा, मोहतरमा मुख्तार साहिबा और हमारी नाथा बहनें, मोहतरमा फरीन साहिबा, मोहतरमा जबीन साहिबा और हमारी नात खानम बेटी सना यानी कि जहरा फातिमा, अजीज़ी जहरा फातिमा और मेरी मुखर्रिरात बेटियां और मेरी मुअज़्ज़िज़ माएँ व अज़ीज़ बहनें और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है कि सबसे पहले बंदों का शुक्रिया अदा करो, फिर अल्लाह के दरबार में शुक्रगुजार हो। तो मैं पहले बंदों का शुक्रिया अदा करना मुनासिब समझती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सालाना प्रोग्राम है मुहर्रम शरीफ का और इसकी तैयारी काफ़ी दिनों से शुरू हो जाती है, काफ़ी दिनों से तैयारी करते हैं। तो मैं इस बात के लिए हमारे अज़मत मस्तान और उनके शोहर नासिर खान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपनी मेहनतों कोशिशों से इसको इस हाल में जो भी आप देख रहे हैं उस हाल में पहुँचाते हैं। दोनों शोहर और बीवी का जोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह एक ईमान, एक मोहब्बत, एक अदब, एक हर तरीक़े में दोनों का अल्हम्दुलिल्लाह दीनी एतबार से दोनों एकसानियत पे काम करते हैं। वो नासिर खान बाहर के करते हैं तो अज़मत मस्तान भी कहती है कि आप थोड़ी बाहर करेंगे, मैं भी बाहर का करूँगी। तो इस तरीके से दोनों मियाँ बीवी में कंपटीशन होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमारे जो निगरानी जलसा मोहतरमा सबिया सुल्ताना साहिबा के मैं शोहर को भी भूलना नहीं चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके शोहर भी हमारे निगरानी जलसा के जो शोहर हैं उनकी भी बड़ी काविशें कोशिशें रही हैं पर्चे तकसीम करने में, मस्जिद में ऐलान कराने में। अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद में पर्चे बांटे गए, ऐलान हुआ और अब अल्लाह जिसको आले रसूल से मोहब्बत व निस्बत है वो यहाँ ज़हूर खींचा चलाता है। सिर्फ उसको इशारा मिलने की ज़रूरत होती है, सिर्फ उसको इतला मिलने की नहीं बल्कि एक इशारे की ज़रूरत होती है। जिन जिन के दिलों में अहले बैत अतार से मोहब्बत होती है वो ज़रूर ज़रूर खुद ब खुद महफिल की तरफ खींचा चलाता है। और यहाँ पर जो हमारी मुखर्रिरात ने जो अपने अपने उन्वानात का हक अदा किया है, इनके उन्वानात देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं और क्या कुछ बोल पाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत बीबी ज़ैनब की कुर्बानियाँ हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यज़ीद के हाथ पर बैयत क्यों नहीं की वो भी मैटर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन के उन्वान से हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ज़ैनब हज़रत इमाम हसन के बारे में शान करीमी आपने अज़मत मस्तान से तफसील से सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हज़रत हसन का हक अदा कर दिया और तकरीबन यहाँ पर जारिया एडवोकेट जो है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी अहले बैत से मोहब्बत का हक अदा किया है। तो इन्होंने अपने अपने उन्वानात में अपने अपने उन्वानात का अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हक अदा किया है। तो अब यहाँ पर बचा जो भी है बचा कुचा मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये बात अच्छी मालूम हुई कि तखारीज के ज़रिए से मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि उन्होंने यकीनन मोहब्बत और अदब का हक अदा किया है। और सामाइन को देखकर मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि यकीनन सामाइन भी जो सुनने आए हैं और सुना रहे हैं और सुनने आए हैं, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों ने अपना बखूबी हक अदा किया है। तो इस पर मुझे एक हदीस मुबारका कहना पड़ रहा है। मैं इस हदीस को आपके सामने रखना चाहूँगी कि ये हदीस मुबारका आपके नजर करना चाहती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बु आले मोहम्मदी यौमन, यानी आले मोहम्मद की एक दिन की मोहब्बत, आले मोहम्मद की एक दिन की मोहब्बत खैरुम मिन इबादतिन सनतिन, एक साल की इबादत के बराबर है।
اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آل محمد کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ الحمدللہ یہاں پر جو چند گھنٹے ہم دے رہے ہیں، میں اللہ سے دعا کو ہوں کہ ہم سب جو سننے سنانے آئے ہیں، ہم سب کی یہ چند گھنٹوں کی محبت 1 سال کی عبادت کے برابر بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ خواتین اسلام، میں نے جو ابتدا میں آیت ربانی تلاوت کی ہوں، اس سورہ احزاب کی آیت ربانی ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اور اللہ تو چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور ہو جائے۔ میں یہاں پر ایک آیت پر غور کریے کہ میں آیت مبارکہ میں قرآن کریم میں اہل بیت کا ذکر رکھتے ہوئے پڑھ رہی ہوں، جن کے حق میں یعنی اہل بیت کے حق میں قرآن کریم میں سورہ احزاب میں، سورہ شورا، سورہ دہر، سورہ آل عمران اور سورہ کوثر، یعنی تقریباً سوروں میں اللہ نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ اب اہل بیت کا ذکر قرآن کریم میں رہنے کے اعتبار سے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت و ادب رکھتے ہوئے اپنے ایمان کا مظاہرہ کریں، اور یہاں پر ایمان کا مظاہرہ الحمدللہ ہو رہا ہے، لیکن وہ ایمان جب زبان پہ اقرار میں آتا ہے، ایمان زبان پہ اقرار میں آتا ہے تو وہ ایمان دل میں بھی گھر کرتا ہے، اور جب ایمان دل میں گھر کر جاتا ہے تو پھر عمل کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ تو دل میں گھر کرنا ایمان ضروری ہو جاتا ہے، اور یقیناً زبان پہ آ گیا تو یقیناً دل میں بھی آ جائے گا اور عمل کے دروازے بھی کھل جائیں گے، یقیناً اللہ سے میں دعا گو ہوں۔ تو الحمدللہ یہاں پر میں نے جو سورہ احزاب کی آیت تلاوت کی ہوں، اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور ہو جائے اور تمہیں پاک کر کے تطہیرا کر دے، یعنی تمہیں پاک صاف کر کے خوب ستھرا کر دے۔ یہ اللہ چاہتا ہے، کس کے لیے؟ نبی کے گھر والوں کے لیے، حبیب کے گھر والوں کے لیے۔ تو جب اللہ جو چاہتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، اللہ جو چاہتا وہ پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے، تو اللہ جو چاہتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کے گھر والوں کو تطہیرا کر کے جنت میں حضرات حسنین کریمین کو نوجوانان جنت کا سردار بنا دیا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کو جنت میں خواتین کی سردار بنا دیا ہے۔ اللہ کا منشا، اللہ کا مقصد پورا ہو گیا ہے، اللہ نے تو کر دیا ہے، اللہ کر دیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین اپنے حبیب سے جو محبت کرتے ہیں، قرآن اور آل رسول سے جو محبت رکھتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم، اس کو میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے حوالے اور احادیث کے حوالے دیتے ہوئے آگے بتاتی چلوں کہ یہاں پر اب آئیے میں سورہ احزاب کی طرف، ابھی میں آپ کو سورہ احزاب کی طرف لے گئی، تو میں اب آپ کو بتاتی چلوں کہ سورہ آل عمران میں تقریباً جگہ آپ کو میں بتاتی چلوں، اللہ کہہ رہا ہے جیسے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا ایک وفد آیا، عیسائی لوگ آئے، عیسائیوں کی ایک جماعت آئی، آپ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوالات کرنے لگی، من گھڑت سوالات کرنے لگی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے مباہلہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا آپ علیہ وسلم؟ آپ علیہ وسلم فرمائے میں مباہلہ کرنا چاہتا ہوں تم سے، یعنی مباہلہ کے معنی کیا ہے؟ مباہلہ کے معنی یہ ہے کہ اگر جو ناحق ہے وہ برباد ہو جاتا ہے اور جو سچ اور حق پر رہتا ہے وہ آباد رہتا ہے۔ تو آپ علیہ وسلم نے فرمایا عیسائیوں سے کہ میں تم سے مباہلہ کرنا چاہتا ہوں، جو جھوٹا ہے وہ ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ عیسائی مباہلے کے لیے تیار ہو گئے، عیسائی لوگ مباہلے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات ہو چکی ہے، صبح مباہلہ ہوگا۔
صبح صبح مباہلے سے پہلے اللہ نے آیت ربانی نازل فرمایا. آیت نازل فرمایا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. آپ علیہ وسلم نے فرمایا عیسائیوں کو یہ آیت نازل ہوتے ہی کہ عیسائیوں کو آواز لگائی اے عیسائیوں و ابناءنا تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ اے عیسائیوں تم تمہاری عورتوں کو لاؤ میں میری عورتوں کو لاتا ہوں. پھر آپ علیہ وسلم نے فرمایا آیت نازل ہو رہی ہے آیت پڑھ رہی ہوں میں. یہ آیت میں کیا بتایا جا رہا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. پھر آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عیسائیوں تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ میں اپنی جان کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ آتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے تیار ہو گئے. تیار ہو کر آپ نے جو فرمایا ندعو ابناءنا و ابناءکم میں اپنے بیٹے لاتا ہوں کہہ کر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا ہاتھ پکڑ لیے. سامنے عیسائیوں کا وفد ٹھہرا ہوا ہے, عیسائیوں کی جماعت سامنے ٹھہری ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنے بیٹے لاتا ہوں کہہ کر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا ہاتھ پکڑ لیے. پھر فرمایا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ تم تمہاری عورتیں لاؤ میں میری عورتوں کو لاتا ہوں فرما کر حضرت فاطمہ الزہرا کا ہاتھ پکڑ لیے. پھر فرمایا انفسنا و انفسکم تم تمہارے جانوں کے ساتھ آؤ میں میری جانوں کے ساتھ آتا ہوں میں میری جانوں کے ساتھ آتا ہوں کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا. اللہ اکبر. اپنی جانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانوں میں حضرت علی کو داخل کر لیا, انفسنا میں حضرت علی کو داخل کر لیا اور بتایا کہ حضرت علی میری جان ہے. اللہ اکبر. اب پوزیشن لے لی, مباہلہ ہونے والا ہے. کس طریقے سے پوزیشن لی گئی کہ سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے حضرت فاطمہ الزہرا کو ٹھہرا کیا اپنے سامنے اور اپنے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ٹھہرا کیا اور اپنے بازوؤں میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو ٹھہرا کیا. اب فرمایا کہ آؤ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اللہم نحن صلی اللہ سیدنا حبیبنا شفیعنا مجھونا بارک وسلم. ادھر آواز کلیئر آ رہی نا؟ السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم رفعنا حبیبنا بارک وسلم. اللہم رفعنا حبیبنا شفیعنا مجھونا بارک وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم. جل جلالہ جل شانہ. لا الہ الا اللہ. اللہم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم نحن حبيبنا شفيعنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. تو میں بتا رہی تھی خواتین اسلام کہ یہاں پر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا
ایسا حال پیدا کیا, ایسی پوزیشن لے لی کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو ٹھہرا کیا, اور اپنے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ٹھہرا کیا, اور اپنے بازوؤں میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو ٹھہرا کیا. اور جب یہ پوزیشن لینے کے بعد جیسے ہی آپ تیار ہو گئے مباہلے کے لیے, سامنے عیسائی جو جماعت تھی, وہ عیسائی جماعت یہ مبارک چہرے دیکھے, یہ معصوم چہرے دیکھے, حضرت علی کرم اللہ وجہ کا چہرہ, حضرت فاطمہ الزہرا کا چہرہ مبارک, حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے معصوم چہرے دیکھے, مبارک چہرے دیکھے, تو کہنے لگے, مبارک چہرے دیکھ کر کہنے لگے, آپس میں گفتگو کرنے لگے. عیسائی لوگ, عیسائی علماء آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ عیسائی سردار جو تھا اس جماعت کا, وہ عیسائی سردار کہنے لگا علماء سے, عیسائی علماء سے کہنے لگا, عیسائی لوگوں سے کہنے لگا, عیسائی سردار کہ دیکھو یہ ایسے مبارک چہرے ہیں, یہ ایسے معصوم چہرے ہیں, اگر یہ خدا سے کہہ دے کہ پہاڑ جگہ پہ سے ہٹ جائے تو خدا کی قسم پہاڑ جگہ پہ سے ہٹ جاتا ہے, لہٰذا اب اگر یہ ہمارے لیے بد دعا کر دیں گے تو خدا کی قسم ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے, ہماری نسل مٹ جائے گی, ہماری نسل کا نام و نشہ مٹ جائے گا. تو اس طرح عیسائی سردار جو ہے اپنے لوگوں کو کہنے لگا, تو عیسائی لوگ گھبرا گئے, کہنے لگے کہ ہاں یہ اتنے معصوم مبارک چہرے ہیں, اگر ان کی زبان سے بدوا نکل گئی تو ہم یقیناً ہلاک ہو جائیں گے. تو کیا کہنے لگے عیسائی لوگ, عیسائی لوگ کہنے لگے آپ علیہ وسلم سے, ہم اپنا مباہلہ واپس لیتے ہیں, ہم اپنا مباہلہ واپس لیتے ہیں, آپ رہو اپنی جگہ, ہم رہیں اپنی جگہ کہہ کر چلے جاتے ہیں. تو بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو آیت ربانی نازل کی ہے, مباہلے کی آیت کہتے ہیں اس کو, یہ جو مباہلے کی آیت نازل فرمایا ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ, حضرت فاطمہ الزہرا اہل بیت میں سے ہیں, یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں. ازواج مطہرات تو گھر والیاں ہیں ہی. اکثر لوگ نوز باللہ یہ کہتے ہیں کہ جو ازواج مطہرات جو نکاح کر کے آئے آپ علیہ وسلم کے, وہ گھر والے ہیں, لیکن اللہ یہاں بتا رہا ہے, آیت مبارکہ نازل کر کے بتا رہا ہے مباہلے کی, کہ آپ علیہ وسلم نے بتایا, اس طریقے سے پوزیشن لے کر بتایا, حضرت علی کو, حضرت فاطمہ الزہرا کو, حضرت امام حسنین کریمین کو بلا کر بتایا کہ یہ اہل بیت ہے میری, یہ گھر والے ہیں. کیونکہ اکثر لوگ بیٹی اور داماد کو غیر تصور کرتے ہیں, تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیٹی داماد ہے وہ غیر گھر والے نہیں ہیں بلکہ اہل بیت ہیں, یہ بتانا مقصود ہے. اور پھر آپ علیہ وسلم فرماتے ہیں, امام مسلم سے روایت ہے, آپ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں میرے ساتھ علی جائیں گے, جنت میں میرے ساتھ فاطمہ جائیں گی, حسن جائیں گے, حسین جائیں گے. تو یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, پھر ہم کو چاہنے والے کہاں رہیں گے, ہم کو چاہنے والے کہاں رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم کو چاہنے والے جنت میں ہمارے پیچھے پیچھے آئیں گے. اللہ اکبر. اگر جنت کی تمنا ہے, جنت کی خواہش ہے, تمنا ہے, تو یقیناً پھر بے شک آپ کو اہل بیت سے محبت کرنی ہوگی, آل رسول سے محبت رکھنی ہوگی. اب امام شافعی کی محبت سے محبت کرنے والوں دیکھیے, امام شافعی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں, امام شافعی کی محبت تو دیکھیے کہ امام شافعی اپنے اشعار میں آل رسول کا ذکر کرتے ہوئے آل رسول کی شان اس طرح بیان کرتے ہیں کہ نماز میں اہل بیت پر درود نہیں بھیجتے تو نماز ہی نہیں ہوگی. کون بتا رہے؟ امام شافعی. امام شافعی بتا رہے نماز میں جب تک اہل بیت پر درود نہیں بھیجتے نماز ہی نہیں ہوگی. یعنی اہل بیت بتا رہے ہیں کہ حالت نماز میں درود کا نذرانہ اہل بیت کو بھیجنا لازم ہے, ورنہ نماز نہیں ہوگی. اہل بیت کو چاہنے کی وجہ سے حضرت امام شافعی پر رافضی کا فتویٰ لگا, حضرت امام شافعی پر رافضی کا فتویٰ لگا, اس لیے کہ اہل بیت کو چاہنے کی وجہ سے. تو حضرت امام شافعی نے فرمایا, اگر میں اہل بیت کو چاہنے کی وجہ سے مجھے رافضی کہتے ہیں تو میں رافضی صحیح, لیکن میں اہل بیت سے محبت کرنا نہیں چھوڑوں گا. یہ حضرت امام شافعی کا نظریہ ہے, تو انہوں نے ایسی محبت ادب کر کے بتایا ہے.
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام مسلم سے روایت ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اب اہل بیت کی بات ہو گئی تو اہل بیت یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کھلے الفاظ میں کہ اہل بیت کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے، اہل بیت کی اذیت مصطفیٰ کی اذیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اب جو اہل بیت کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، تو آپ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جاتی ہے تو سورہ توبہ میں اللہ اعلان کر رہا ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک کی عظیم۔ یعنی قرآن کریم میں عذاب عظیم کا بھی ذکر ہے، عذاب عظیم کا ذکر کیسا ہے؟ ہاں عذاب ملے گا، بڑا عذاب ملے گا، لیکن جب علیم کا لفظ آتا ہے، عذاب کے ساتھ علیم کا لفظ آتا ہے تو دردناک عذاب کی وعید سنائی جاتی ہے۔ یعنی میرے حبیب سے اگر میرے حبیب کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں تو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ علیہ السلام کو تکلیف اس وقت ہوتی ہے، اہل بیت کو جو تکلیف دیتے ہیں تو آپ علیہ السلام کو تکلیف دینا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو محبت کرتا ہے وہ زکوٰۃ کا منکر نہیں ہو سکتا، اور جس کے دل میں حضرت علی سے محبت ہے وہ اس دل میں خارجی باغی پنپ نہیں سکتے، اور جس دل میں حضرت امام حسین سے محبت ہے اس دل میں یزید نہیں رہ سکتا۔